बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी फ़ौज पर 3 महाज़ों से हमला हो गया है और सियासी जमातों की तरफ से जिस फ़रीज़े की अदायगी की तवक्को थी वो हमें नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता बिलावल भुट्टो ने कर्ज़ अदा कर दिया है और मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पर हमें मैदान से गायब नज़र आती है। ये एक ही मौजू है और ये इतला भी मिली है कि PTI ने हुकूमत और रियासत के ख़िलाफ़ अपने मंसूबे के तहत स्मगलर्स के नेटवर्क को भी मुतहर्रिक कर दिया है और वो बड़े पैमाने पर रकम तकसीम कर रहे हैं ताकि ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा के इलाक़ों में जो स्मगलर्स के नेटवर्क हैं उनके ज़रिए से बदअमनी के वाक़यात में इजाफ़ा किया जा सके। और ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से एक चीज़ सामने आती है कि जनरल फैज़ ने और इमरान खान ने TTP के दहशतगर्दों को जो बुलाया था पाकिस्तान, तो उसकी एक वजह और भी है जिस पर तवज्जो नहीं दी गई। और फिर कराची में मजलिस वहदत ने जो जुलूस निकाल कर पूरी शहरी ज़िंदगी दरम बरम कर दी है, इसकी क्या वजह हो सकती है। तो नाज़रीन, बात को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद PTI मायूस हुई, PTI के हल्के मायूस हुए और उसके नतीजे में फ़ौज को गालियां देने का एक तवील अमल शुरू हो गया है। आदिल राजा लंदन वाला और हैदर मेहदी अमेरिका वाला, फिर शाहीन सहबाई, मुईद पीरज़ादा, मुतीउल्लाह जान, असद तूर, इमरान रियास, इन सब ने और इनके साथ PTI के कम से कम 150 यूट्यूबर हैं जो दिन रात अब फ़ौज को गालियां बक रहे हैं। और गालियां बकने की वजह ज़ाहिर है उनकी एक मायूसी है, क्योंकि उन्होंने जो एक फ़ज़ा बनाई थी, झूठ का एक तूफ़ान खड़ा किया था कि PTI के साथ, इमरान खान के साथ पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं, फ़ौज बराह रास्त मुज़ाकरात कर रही है पसे पर्दा और इमरान खान की रिहाई बस होने वाली है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उनके सारे दावे जो थे वो छलनी कर दिए और उसका गुस्सा वो निकाला जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये इनमें से कुछ लोग तो बेशक पाकिस्तान से बाहर हैं, लेकिन जो लोग पाकिस्तान के अंदर हैं उनके लिए कोई कानून नहीं है कि वो इस तरह की बकवास और खुराफात और मुल्क दुश्मनी की हद तक जाकर फ़ौज को गालियां दी जा रही। मैंने ऐसे यूट्यूबर भी देखे हैं जो रास्ते में लोगों को खड़ा करके पूछते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज ने अब अफ़गानिस्तान में भी पंगा ले लिया तो अब क्या होगा। तो वो जवाब में जो उनके प्लांटेड ऑडियंस होती है, ऑडियंस नहीं, वो जो पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं प्रोग्राम में सरे राह, वो बताते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज की शामत आने वाली है, इसकी गत बनने वाली है, इसका हशर होने वाला है, 70 साल से ये पाकिस्तान पर जो जुल्म हो रहा है इसका हिसाब होने वाला है। इस तरह की बातें, इधर से भारत मारेगा, इधर से तालिबान मारेंगे, इस तरह की बातें उनमें की जा रही हैं और हुकूमत उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेती हुई नज़र नहीं आती। फ़ेक न्यूज़ का सिलसिला भी जारी है। वो किंग ऑफ फेक न्यूज़ मुतीउल्लाह जान साहब, वो तो हद से गुजर गया। उन्होंने फ़ेक न्यूज़ के बाद फ़ेक लाशें बनाने का एडवेंचर भी शुरू कर दिया, जो मेरे ख्याल में तारीख़ में एक पहला वाक़या है कि एक ऐसा आदमी जो ख़ुद को सहाफ़ी कहता है वो फ़ेक लाशें बनाने की मुहिम पर निकल पड़ा, नाकाम हुआ और हुकूमत ने उसकी इज़्ज़त अफजाई इस तरह की कि उसे एक फ़जूल किस्म के, बेहुदा किस्म के मुकदमे में मुलव्वस कर दिया, जिसके नतीजे में बेइज़्ज़ती हुकूमत की हुई और मुतीउल्लाह जान को, एक किंग ऑफ फेक न्यूज़ को, एक हीरो बनाने का मौका दे दिया गया। पता नहीं हुकूमत में ये कौन से लोग हैं जो एक तरफ तो इन लोगों से चश्मपोशी करते हैं, इनकी किसी जुर्म की बाज़पुरस नहीं करते, उल्टा इनको हीरो बनाने की मनसूबाबंदी करते हैं और ऐसे इक़दाम करते हैं जिससे रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुँचता है। तो ये 3 तरफ से जो हमला हुआ है उनमें से एक तो ये PTI है। लेकिन पहले मैं ये वजाहत कर दूं कि ये किस तरह इनकी उम्मीदें टूटी हैं। ये जो मुज़ाकरात वाली कहानी थी, मैंने PTI के 2-3 ब्लॉगर्स को सुना, उनको 2-3 एंकर हजरात को भी सुना TV पर बैठकर, वो कह रहे थे कि जब ISPR के DG से ये सवाल किया गया कि क्या फ़ौज के इमरान खान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो उन्होंने हाँ या ना में जवाब नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। और जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी वो ज़ाहिर इस तजज़िये से यानी मुत्तफ़िक़ भी हो सकते हैं कि अगर हाँ या ना में जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब है कि वाकई बात चल रही है। हालांकि DG ने वाज़े तौर पर ना में जवाब दिया था। जब उनसे ये सवाल किया गया तो उनके जवाब में ये कहा गया
کہ جو سیاسی دہشت گردوں کو سپیس نہیں ملا کرتی، اس بات میں نا کا پورا تاثر موجود ہے، لیکن پتہ نہیں انہوں نے کس طرح یہ اس کو ہاں یا نہ میں ڈال کر اس میں یہ کہہ دیا کہ اس کا مطلب ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ یہ بالکل ویسی بات ہے جیسے آپ کی کسی سے سخت دشمنی ہو، مخالفت ہو، اصولی بنیادوں پر یا غیر اصولی بنیادوں پر، اور کوئی آپ سے آ کر یہ کہے کہ بھائی اس سے صلح کر لو، صلح کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اور آپ سے وہ یہ توقع کرے کہ آپ ہاں یا نہ میں جواب دیں گے، اور آپ اس کے جواب میں یہ کہے کہ بے ایمانوں سے میں صلح نہیں کیا کرتا، تو اس کا مطلب تو نہ ہے۔ اب وہ آدمی جا کر یہ بتایا کہ جناب اس نے تو نہ ہاں کی ہے نہ نہ کی ہے، تو یہ ایک گمراہی والی بات ہے، خود کو دھوکے میں رکھنے والی بات ہے۔ تو اس پریس کانفرنس میں پی ٹی آئی کو واضح طور پر سیاسی دہشت گرد قرار دیا گیا اور ان کو سیاسی جماعت ماننے سے انکار کیا گیا، اور ظاہر ہے اب اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ فوج کو کیا حق ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت کو سیاسی جماعت ماننے سے انکار کر دے۔ تو بھائی اگر فوج کو یہ حق نہیں ہے تو پھر طالبان بھی تو ایک اسی طرح کی پارٹی ہے نا، ٹی ٹی پی، تحریک طالبان پاکستان، جس طرح جے یو آئی ہے، جس طرح جے یو پی ہے، جس طرح اور مذہبی جماعتیں ہیں، تو وہ بھی ایک مذہبی جماعت ہے۔ اس کو ہم مذہبی جماعت کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ وہ دہشت گردی کرتی ہے۔ یہ دوسری جماعتیں جو ہیں یہ دہشت گردی نہیں کرتی، ان کو ہم جماعتیں مانتے ہیں۔ تو اس طرح کا یہ جو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو سیاسی جماعت مانا جائے، پی ٹی آئی سیاسی جماعت کب ہے؟ یہ تو ایک سنڈیکیٹ ہے مجرموں کا، جن میں ہر طرح کے ملک دشمن عناصر شامل ہیں، جو پاکستان کا خاتمہ چاہتے ہیں وہ شامل ہیں، جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے ہیں وہ شامل ہیں، جو پاکستان میں جنسی انارکی کا معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ سمگلرز کا پورا نیٹ ورک ہے۔ وہ جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ میں اسی میں ڈال دیتا ہوں کہ سمگلرز کے نیٹ ورک کو بلوچستان اور پختونخوا صوبے دونوں میں متحرک ہونے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ وہ کس حد تک متحرک ہوتے ہیں؟ ان کی جو پہلا ایڈونچر تھا وہ تو ہو گیا ناکام، جب انہوں نے دھرنے کروائے تھے اور وہ چمن بارڈر پر اور اس طرح یعنی ہزاروں افراد اس میں لا کر ان کو پیسے دے کر لایا گیا، اور اس میں پھر پرتشدد واقعات بھی ہوئے، لیکن حافظ عاصم منیر صاحب نے جھکنے سے انکار کر دیا، اور وہ یہ سمگلرز نیٹ ورک کا پہلا حملہ جو تھا وہ ناکام ہو گیا۔ اب یہ دوسرا حملہ کرنے کی ان میں ہمت ہے یا نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو وہ کریں گے۔ اور یہ جتنا نیٹ ورک تھا یہ سارا پی ٹی آئی کا نیٹ ورک ہے، اور اس کو چلا رہا تھا آصف غفور، ایک ان پڑھ فوجی، ایک ان پڑھ سپاہی، ایک ان پڑھ جاہل نیم خواندہ آدمی پاکستان کی فوج کا جرنیل بن گیا۔ یہ ایک عجیب ماجرا ہے، اور اس سے عجیب ماجرا یہ ہے کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کی یا میجر جنرل کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے۔ جب آصف غفور یہاں سے روانہ ہوا تو اس کے اربوں روپے کے اثاثے تھے۔ یہ اربوں روپے کے اثاثے اس نے کس بزنس سے بنایا؟ اس کا کوئی بزنس نہیں تھا، اس کا بزنس یہی تھا، عمران خان کے سنڈیکیٹ کا وہ رکن تھا، لیڈر تھا، رنگ لیڈر تھا، اور بلوچستان میں جو ساری سمگلنگ ہوتی تھی جس سے اربوں روپے کمائے جاتے تھے، اور دور دراز اس کے حصے دار موجود تھے پی ٹی آئی کے بانی سمیت، تو اس میں یہ آصف غفور کا نام آتا ہے۔ اور یہ ٹھیک ہے، حالات کا جبر ہے کہ پاکستانی فوج نے اسے عزت سے رخصت کیا، حالانکہ اس کا کورٹ مارشل تو جنرل فیض سے پہلے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جنرل فیض نے جس زمانے میں سازشیں شروع کی اسی زمانے میں آصف غفور بھی تھا، اور آصف غفور بعد تک سازشیں کرتا رہا۔ اس کو تو خیر وہ جنرل فیض حمید کو تو پکڑ لیا گیا، لیکن یہ تو اپنی سیٹ پر بیٹھا رہا، اور اپنی سیٹ پر بیٹھ کر وہ سب کچھ کرتا رہا، جس کی وجہ سے بلوچستان تباہ ہوا، وہاں علیحدگی کی تحریکوں کی طاقت میں اضافہ ہوا، بدامنی ہوئی، لاشیں گریں، اور معیشت کا خون چوسا گیا۔ تو یہ آصف غفور کو پکڑنا، اس سے باز پرس کرنا ایک ذمہ داری تھی جو ادا نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے جس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری مجبوریاں ہیں ریاست کی بھی۔ ریاست کس حد تک جائے، کن کن لوگوں پر حملے کرے، یہ بھی ایک دیکھنے والی بات ہے۔ تو خیر یہ بات نمٹ گئی۔ اب اس میں جو تین طرف سے حملہ ہے، ایک طرف تو یہ پی ٹی آئی کا پورا سوشل میڈیا فوج پر حملہ آور ہو گیا ہے، فوج کو گالیاں دے رہا ہے اور جھوٹے الزامات لگا رہا ہے، یہاں تک کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ طالبان کو پاکستان لانے کا جو فیصلہ تھا یہ تو عمران خان کا تھا ہی نہیں۔ اب اس پر کوئی کیا کہے۔ ایک حملہ یہ ہے، دوسرا حملہ بھارت کے ٹی وی چینلز کو آپ دیکھیں، بھارت کے سوشل میڈیا کو آپ دیکھیں، وہ پی ٹی آئی کی ترجمانی کر رہا ہے، اور افغانستان میں جو ایک تحریک چل رہی ہے کہ پختونخوا صوبے پر حملہ کر کے قبضہ کر لو، اس کی پوری حمایت کر رہا ہے۔ انہوں نے ظاہر ہے پرانے اپنے مزاج اور
جھوٹ اور پروپیگنڈے کی جو ان کی پالیسی ہے اس کے تحت انہوں نے یعنی ایک خوف و ہراس کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی پاکستانیوں میں، کیونکہ پاکستان میں بہت سارے لوگ بھارت کے، انڈیا کے جو ولاگر ہیں ان کو سنتے ہیں۔ تو اس طرح کی خبریں انہوں نے ٹی وی چینلز پر بھی دی کہ 15,000 طالبان کی فوج جو ہے وہ افغانستان کے بارڈر پر حملہ کرنے والی ہے اور پاکستانی فوج کو سبق سکھا دے گی، اس طرح کی باتیں کی گئی۔ 15,000 والی بات بالکل جھوٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ طالبان کا جو گروپ ہے ملا ہیبت رام کا، اس نے حملہ کیا پاکستان پر کرم کے علاقے میں، اور پھر یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے پتہ نہیں 19 یا 20 پاکستانی فوجی شہید کر دیے ہیں۔ ایک پاکستانی فوجی شہید ہونے کی اطلاع ہے، لیکن جواب میں جو پاکستانی فوج نے یہ حملہ ناکام بنایا، ان کی چوکی اڑا دی، ان کے کئی فوجی ہلاک اور کئی فوجی زخمی کر دیا، ان کو پسپا کر دیا، ان کو کھدیڑ دیا اپنے علاقے میں، اور حملہ تو مکمل طور پر ناکام ہو گیا، لیکن الٹا ان کو نقصان اٹھانا پڑا کہ وہ جن چوکیوں سے حملہ آور ہوئے تھے وہ چوکیاں پاکستانی فوج نے اڑا دی۔ اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہم کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں کہ افغانستان کے برسر اقتدار طالبان میں دو گروپ ہیں، ایک وہ جو پاکستان سے اچھے تعلقات چاہتا ہے، اور دوسرا وہ جو بھارت کے اشتراک سے پختونخوا صوبے کو اپنے قبضے میں لے کر گریٹر پختونستان کا بنانا چاہتا ہے حصہ، اور اس دھڑے کی سربراہی نام نہاد امیر المومنین امیر المنافقین ملا ہیبت رام کر رہا ہے۔ اور ملا ہیبت رام کا جو میڈیا نیٹ ورک ہے وہ اپنی جگہ پر جو سرگرم ہے، اس کے کنٹینٹس تو ایسے ہیں کہ بتائے نہیں جا سکتے۔ پاکستان کو گالیاں، پنجاب کو خاص طور پر گالیاں، اور اس میں وہ یہ بات نظر انداز کر جاتے ہیں کہ پاکستان کی فوج میں ایک بہت بڑی تعداد پشتونوں کی ہے، اور پشتون آبادی کے تناسب سے پاکستانی فوج میں ان کا حصہ زیادہ ہے۔ اور پختونخوا صوبے میں یہ بات نوٹ کریں اور یاد رکھیں، کبھی بھی کسی نے ایڈونچر کیا پختونخوا صوبے پر قبضہ کرنے کے لیے تو پختونخوا صوبے کے جو سرائکی ہیں ان کو چھوڑیں، جو پنجابی ہیں ان کو بھی چھوڑیں، جو پختون ہیں ان کی بھاری اکثریت اس کی مزاحمت کرے گی۔ وہ ذہنی طور پر یہ تصور تک نہیں کر سکتے کہ انہیں کابل حکومت کے ماتحت رہنا پڑے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے نا کہ پختونخوا صوبے میں 90% یا 85% لوگ پی ٹی آئی کے حامی ہیں، یہ بھی ایک وہ یعنی گمراہی کا پردہ ہے جو لوگوں کی آنکھوں پر تانا جا رہا ہے۔ فافین جو ایک غیر سیاسی تنظیم ہے اور جس کی پی ٹی آئی نے بارہا تعریف کی ہے، اس نے جو الیکشن کے رزلٹ بتائے ہیں پختونخوا میں، چلیے پنجاب میں تو یہ کہتا ہے نا کہ دھاندلی ہوگی، کراچی میں بھی دھاندلی ہوگی، پختونخوا صوبے میں تو یہ کہتے ہیں وہاں دھاندلی ہم نے ہونی نہیں دی، جہاں یہ ان کا اپنا دعویٰ ہے کہ ہم نے وہاں پہرا دیا اور دھاندلی نہیں ہونے دی۔ وہاں کے انتخابی نتائج فافین نے جاری کیے ہیں، پی ٹی آئی کو 45% ووٹ ملے ہیں، مطلب یہ ہے کہ 55% ووٹ وہاں پی ٹی آئی کے خلاف پڑا ہے، اور پی ٹی آئی جیتی اس لیے کہ جو 55% مخالف ووٹ تھا وہ ظاہر اے این پی میں، جے یو آئی میں، پیپلز پارٹی میں اور دوسری جماعتوں میں وہ منقسم تھا۔ اور یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جو ووٹ بینک بڑا ہوتا ہے چاہے وہ اکثریتی نہ ہو، لیکن اگر وہ این بلاک ہے اور اس کے مقابلے میں دوسری پارٹیاں چھوٹی ہیں تو وہ زیادہ سیٹیں وہی لے گا جس کا جو چنک ہے ووٹ کا وہ بڑا ہوگا، اکثریتی چاہے نہ ہو۔ اکثریت سے مراد یہ کہ 51% ووٹ چاہے نہ ملے، لیکن اگر وہ این بلاک ہے اور دوسرے چھوٹے ہیں تو وہ 50% سے زیادہ سیٹیں لے جائے گا، چاہے اس کے ووٹ 25% ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا اس کے ووٹ 25% ہیں، دوسری بڑی جماعت کے 18% ہے، تیسری کے 15% ہے، چوتھی کے 10% ہیں، تو وہ مل ملا کر دوسروں کی اکثریت ہوگی، لیکن غالب جو پارلیمنٹ کے الیکشن میں جو غالب آئے گا وہ 25% والا ہوگا۔ تو 45% یہ اس دھاندلی شدہ ووٹوں کو شامل کر کے، کیونکہ جے یو آئی کی کم سے کم قومی اسمبلی کے 8-10 سیٹیں چھینی گئی ہیں اور دوسری پارٹی کی بھی سیٹیں چھینی گئی ہیں، تو اگر ان سارے ووٹوں کو اگر ہم ملا کر 2% بھی مان لیں کہ 2% ووٹ پی ٹی آئی کو زیادہ دلوائے گئے ہیں، 3% ووٹ، تو تب یہ 45% 41% رہ جاتے ہیں۔ اور پی ٹی آئی کو ووٹ دینے والے تمام لوگ پاکستان کا خاتمہ نہیں چاہتے، یہ بھی ذہن میں رہے۔ اس لیے یہ بات تو آپ بھول جائیں کہ ملا ہیبت رام اپنے کسی منصوبے میں کامیاب ہوگا۔ اور ملا ہیبت رام کے طالبان جو ہیں وہ دہشت گرد تھے اور دہشت گرد ہیں اور دہشت گرد رہیں گے۔ امریکی فوج کے خلاف یہ چھاپہ مار کارروائی کرتے تھے، امریکی فوج کو یہ شکست نہیں دے سکے۔
حالانکہ وہ امریکی فوجیوں کی تعداد 1,500-2,000 سے زیادہ نہیں تھی۔ اصل میں جو بات ہوئی ہے وہ اس کو پاکستان کی ریاست نے بھی غلط طریقے سے پیش کیا ہے۔ امریکہ کے اندر یہ سوچ بڑی مدت سے تھی کہ افغانستان میں ہم گئے تھے القاعدہ کا خاتمہ کرنے، وہ القاعدہ کا خاتمہ ہم نے کر دیا، تو اب ہم وہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ خام خواہ اپنا پیسہ بھی ضائع کر رہے ہیں، اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، اور دنیا کو تنقید کا موقع بھی دے رہے ہیں۔ تو وہ لابی حاوی آ گئی، آخر کار ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے نکل جاتے ہیں۔ وہ نکلیں۔ اس کے بعد جو قرضی حکومت تھی اس کی پاپولر سپورٹ اس کی نہیں تھی، نہ ہی ان کے پاس کوئی اس طرح کے ٹرینڈ لوگ تھے، وہ ایک دن میں 2 دن میں ختم ہو گئی۔ اگر امریکہ نہ نکلتا تو آپ خود سوچیں کہ اگر امریکہ نہ نکلتا تو آج بھی امریکہ نے وہیں بیٹھے ہونا تھا، اور طالبان نے اسی طرح ٹیررزم کی کارروائیاں کرتے رہنا تھا، کیونکہ طالبان نے امریکی فوجوں پر حملے بہت کم کیے ہیں۔ انہوں نے زیادہ تر جو لوگ مارے ہیں وہ افغان مارے ہیں۔ بارات کو جا رہی ہے اس کو بھون دیا، کسی گھر میں شادی ہو رہی ہے ان کو بھون دیا، کچھ لوگ اگر بچے ٹیپ ریکارڈر پر یا موبائل فون پر گانے سن رہے ہیں تو ان کو بھون دیا، کسی جگہ لڑکیاں اسکول پڑھ رہی ہیں، اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں تو ان کو مار دیا۔ یہ طالبان کی جنگ تھی، اور اس سے زیادہ کوئی طالبان کی جنگ نہیں تھی۔ تو بہرحال طالبان کا ایک گروپ جو ہے وہ پاکستان سے دوستی چاہتا ہے، جس کے ایک کمانڈر سراج الدین حقانی کو شہید بھی کر دیا گیا، لیکن یہ جو بڑا گروپ ہے ملا ہیبت الرحمان کا حاوی وہ ہے، اور سرکاری ریاستی فیصلے وہی کرتا ہے۔ لیکن جو طالبان کا وہ گروپ ہے جو پاکستان کا حامی کہہ لیں یا ہمدرد کہہ لیں یا پاکستان کے بارے میں دوستانہ جذبات رکھنے والا ہے وہ کہہ لیں، وہ پاکستان کے ساتھ ہے، اور انہی نے یہ پاکستان کو پیغام دیا تھا کہ آپ ان کو ماریں، یہ دہشت گرد ہمارے لیے بھی مسئلہ بن رہے ہیں۔ اچھا، اب بلاول نے جو قرضہ چکایا ہے وہ میں اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بلاول نے کہا کہ عمران خان بہانہ ہے، اصل میں پاکستان کا ایٹمی پروگرام نشانہ ہے۔ یہ وہ بات ہے جو مسلم لیگ والوں کو کہنی چاہیے تھی، جو جماعت اسلامی کو کہنا چاہیے تھی۔ جماعت اسلامی تو چلیے وہ تو پی ٹی آئی کی جھولی میں خوش ہے، اور لیکن مسلم لیگ نون کو کیا ہوا ہے وہ اس بارے میں بات نہیں کرتی۔ نہ عرفان صدیقی بات کرتے ہیں اور نہ کوئی رانا ثناء اللہ یہ ایسی بات کرتے ہیں۔ ہاں، خواجہ آصف نے ایک بیان ضرور دیا تھا کہ اسرائیل کا اثاثہ ہے پی ٹی آئی، عمران خان اسرائیل کا اثاثہ ہے، لیکن جس طرح ایک پارٹی کو بیانیہ بنانا چاہیے مسلم لیگ نے وہ بیانیہ نہیں بنایا۔ بلاول نے جو کہا ہے یہ ایک جامع عنوان ہے اس پوری کہانی کا، جو اب آہستہ آہستہ سب لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کو عمران خان کی رہائی سے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی، نہ ہوگی۔ وہ اگر اس کو استعمال کرے گا اس ایشو کو، تو وہی چیز ہے جو امریکہ نے بیان کر دی اس حوالے سے کہ ہم جب برسر اقتدار آئیں گے، ظاہر ہے وہ 20 تاریخ کو آ رہے ہیں، جنوری کی 20 تاریخ کو برسر اقتدار آ رہے ہیں، تو ہماری جو ترجیحی لسٹ ہوگی اس میں پاکستان کا میزائل پروگرام سر فہرست ہوگا، اس میں ہم پاکستان سے یہ معاملہ اٹھائیں گے، یعنی پاکستان پر وہ دباؤ ڈالیں گے عمران خان کا چہرہ دکھا کر کے اس کو رہا کرو۔ اصل میں وہ یہ کہیں گے کہ یہ میزائل پروگرام جو ہے اس کو کرٹیل کرو، اس کو روکو، اس پر پابندیاں لگائیں گے امریکہ والے اور دوسرے اقدامات کریں گے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو اب نظر آنی شروع ہو گئی ہے کہ اسرائیل، امریکہ اور بھارت، ان تینوں کا مشترکہ پپٹ ہے عمران خان، جو ان تینوں کے مقاصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اب بھی جو کچھ یہ کر رہے ہیں پاکستان کی اقتصادی سرگرمیوں کو منجمد کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا ٹارگٹ پاکستان کی معیشت ہے، ان کا ٹارگٹ پاکستان کا دفاع ہے، ان کا ٹارگٹ پاکستان کی جو قومی سلامتی ہے وہ ہے، یعنی پختونستان جو ملک بنانا ہے۔ اب تو یہ بلی تھیلے سے پوری طرح باہر آ چکی ہے۔ آپ ٹی ٹی پی کو چھوڑیں، افغان طالبان کے سوشل میڈیا پر جائیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں کیا بکواس ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، کس طرح پاکستان کو گالیاں دی جا رہی ہیں، کس طرح پنجاب کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اور یہاں تک کہ ان کے جو افغان وزارت دفاع کا جو بیان آیا حملے کے حوالے سے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس تصوراتی لائن کے پار حملہ ہوا ہے۔ سرحد گو وہ تصوراتی لائن کہہ رہے ہیں، تصوراتی لائن، جس طرح ایک زمانے میں ہمارے ترقی پسند کہا کرتے تھے کہ یہ جو واقعے والی لکیر ہے یہ مصنوعی ہے، حالانکہ ہر سرحد ہی مصنوعی ہوتی ہے۔ صرف واقعے والی سرحد کو مصنوعی کہنے کے لیے انتخاب جو کیا گیا اس سے ان کے اکھنڈ بھارتی سوچ کی عکاسی ہوتی تھی، ورنہ کون سا بارڈر ہے جو حقیقی ہے؟ تمام بارڈر مصنوعی ہوتے ہیں، یعنی ایک علاقہ ہے، اس میں قوم رہتی ہے، وہ ایک باؤنڈری بنا لیتی ہے کہ اس کے اندر ہمیں
کوئی دوسرا اس کے اندر نہیں آئے گا، یہ ہوتی ہے سرحد۔ اور پاکستان کا معاملہ تھوڑا سا مختلف اس لیے ہے کہ یہ بھارت سے، ہندوستان سے، متحدہ ہندوستان سے یہ کہہ کر الگ ہوا تھا کہ مسلمانوں کے حقوق اس سرزمین پر محفوظ نہیں رہ سکتے، اس لیے ہم پاکستان بنا رہے ہیں۔ تو پاکستان کی سرحد جو ہے وہ زیادہ بامعنی ہو گئی، یعنی ایک نظریاتی تصور اس میں آ گیا، اس میں ایک قومیتی مفاد کا تصور سامنے آ گیا۔ اچھا، کرم ایجنسی میں حالات بہت خراب ہیں اور وہاں فسادات اور ناکہ بندی یہ سارے سلسلے جاری ہیں، جس کی وجہ سے وہاں طبی امداد نہیں پہنچ سک رہی ہے اور بچے مرنے شروع ہو گئے ہیں۔ مسلح متشدد واقعات میں تقریباً 150 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، اور جو بچے امداد نہ پہنچنے سے مر گئے ان کی تعداد کوئی 50 بتا رہا ہے، کوئی 50 سے بھی زیادہ بتا رہا ہے۔ بڑا ظلم ہو رہا ہے، لیکن اس ظلم کا ذمہ دار کون ہے؟ پختونخوا کی حکومت ہے، جو اس وہاں مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہی۔ ایک کاغذی کارروائیاں ضرور ہوں گی، امن معاہدے وغیرہ ہوں گے، لیکن عملاً کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس تشدد کے جو دو فریق ہیں وہ دونوں پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں۔ ایک طرف وہ ہیں ٹی ٹی پی والے، دوسری طرف الزینبیون والے، وہی جن کا سیاسی چہرہ ناصر عباس وغیرہ جیسے مولوی ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اصل میں تو یہ الزینبیون ہے اور وہ ٹی ٹی پی ہے، دونوں ہی پاکستان کے خلاف ہیں، پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، شیعہ سنی تصادم پورے ملک میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ تو کرم کے واقعات کے خلاف کراچی میں مجلس وحدت نے، جو دراصل الزینبیون کا ایک نقاب پوش نام ہے، اس نے مظاہرے کیے، تھوڑے لوگ تھے لیکن انہوں نے کراچی کے 10-12 مقامات پر مظاہرے کر کے اس طرح پلاننگ کی کہ سارا کراچی جام ہو کے رہ گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو کچھ کر رہا ہے وہ تو گنڈا پور ہے، جو کچھ کروا رہا ہے وہ پی ٹی اے کی حکومت ہے، تو کراچی سے بدلہ کیوں لیا جا رہا ہے؟ کراچی سے بدلہ لینے کی وجہ کیا ہے؟ کراچی میں اشتعال پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ظاہر ہے اگر کراچی میں آپ سندھ حکومت کو مفلوج بھی کر کے رکھ دیں گے تو کرم ایجنسی کے حالات پر تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کرم ایجنسی کے حالات تو پی ٹی آئی کی حکومت نے ٹھیک کرنے اور وہ ٹھیک نہیں کرے گی۔ تو آپ کراچی والوں سے کس بات کا انتقام لے رہے ہیں؟ انتقام نہیں، یہ کرم کے معاملات کو پورے ملک میں وسیع کرنے کا ایک پلان ہے، سازشی پلان، شیعہ سنی فساد۔ ظاہر ہے اگر آپ 10 جگہ پر بلاک کریں گے تو اس بات کا امکان موجود ہوگا کہ دوسری دہشت گرد تنظیم وہ کسی جگہ پر حملہ کر دے۔ اس بات کا امکان ماضی میں ہمیشہ ہم نے ایسے ہوتے دیکھا ہے، تو اس بات کا امکان ہے۔ ایک مرتبہ حملہ ہوا تو پھر یہ معاملہ اور گرم ہوگا، اگلے دن زیادہ دھرنے دیے جائیں گے، جلوس میں زیادہ لوگ آ جائیں گے، اشتعال پھیلے گا، دو طرفہ تشدد شروع ہو جائے گا۔ یہ ناصر عباس وہی ہے جس نے گلگت کے فسادات میں مرکزی کردار ادا کیا تھا، جن میں بہت زیادہ لوگ مارے گئے تھے، اور حکومت نے اس کو بھی کھلا چھوڑ رکھا ہے۔ حکومت کی بھی مجبوریاں سمجھ میں نہیں آتی کہ جتنے دہشت گرد ہیں ان سب کو انہوں نے کھلا چھوڑ رکھا ہے۔ تو پاکستان پر 3 طرف سے حملہ ہو گیا ہے، ایک پی ٹی آئی ہے، ایک بی جے پی ہے، ایک ملا ہیبت اللہ ہے، اور ان سب کے پیچھے امریکہ ہے۔ تو جو بات میں دیکھ رہا ہوں اپنی دیانتداری کے ساتھ، جو میں رائے دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ سازش، یہ 3 طرفہ حملہ ناکام ہوگا، کیونکہ جو خطے کے زمینی حقائق ہیں وہ سازشیوں کے فیور میں نہیں ہیں، وہ پاکستان کی فیور میں ہیں۔ اس بات کی وضاحت انشاءاللہ تعالی پھر کبھی، تو اجازت دیجیے اگلے ولاگ تک، خدا حافظ۔